अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमुल कुरान कोर्स क्लास 172 में आप सबको खुश आमदीद है। आहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अश-शूरा आयत 162 एंड। कुरान मजीद की तिलावत और उसका फहम कब्र में मुनकर नकीर के सवालात के जवाब में कामयाबी का बाइस बनती है। एक हदीस से इसके बारे में पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र में मोमिन के पास दो फरिश्ते आते हैं जो उसको उठाकर बिठाते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो पूछते हैं, तेरा दीन कौन सा है? तो वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं, तुम्हारे दरमियान जो शख्स नबी बनाकर भेजे गए उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जवाब देते हैं कि अल्लाह उसके रसूल हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं। जब तस्वीर देखते हैं तो कहते हैं, ये दरअसल कौन है? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फरिश्ते पूछते हैं, तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? यानी 3 सवालों के जवाब के बाद चौथा एक और सवाल होता है। तो फरिश्ते पूछते, ये बातें तुम्हें कहाँ से मालूम हुई? तो मोमिन कहता है, मैंने अल्लाह ताला की जो किताब है उसको पढ़ी और उस पर ईमान लाया और उसकी मैंने तस्दीक की। तो ये अबू दाऊद की हदीस में से है। तो देखिए कि कुरान करीम का जो पढ़ने वाला है, फ़हम हासिल करने वाला है, तो कब्र में भी इंशाअल्लाह उसके सवालों और जवाब के भी आसानी का बाइस बनेगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब का जो कब्र में हिसाब किताब है, मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात हैं, हम सब पर आसान फ़रमाएँ और हम सब के वालिदैन के दर्जात की बुलंद अता फ़रमाए आखिरत में। और हम सब के वालिदैन को दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखें, आयत नंबर 160। कज़्ज़बत कौमु लूतिनिल मुरसलीन। कौम लूत ने भी नबियों को झुटला दिया। अब यहाँ से आयत नंबर 160 से आयत नंबर 175 तक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का ज़िक्र है, जो हम लोग सूरह आराफ में भी पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ तर्जुमा लेंगे यहाँ से। आयत देखिए, आयत नंबर 161। उनसे भी उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम अल्लाह ताला का खौफ नहीं रखते? मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं तुमसे इस पर कोई बदला नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह ताला पर है जो तमाम जहानों का रब है। क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवत रानी की करते हो? आयत देखिए, आयत नंबर 166। और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ताला ने तुम्हारा जोड़ा बनाया है उनको छोड़ देते हो, बल्कि तुम ही हद से गुजरने जाने वाले हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके लिए जो लफ्ज़ लाए हैं, बल अंतुम कौमुन आदून, यानी कि तुम हद से गुजरने वाले हो। तो आदून आदिन की जमा है। अरबी में आदिन के मायने होते हैं हद से तजावुज़ करने वाला, यानी हक को छोड़कर बातिल और हलाल को छोड़कर हराम को इख्तियार करने वाला। यानी कौम लूत ने क्या किया था, जो अल्लाह ने उनके लिए चीज़ हलाल की थी, यानी औरतें निकाह के करके अपनी बीवियों के साथ उस चीज़ को वो अपनी हलाल चीज़ के ज़रिए से वो करते ख्वाहिशात, लेकिन नहीं, उन्होंने इस चीज़ को ठुकरा करके मर्द के साथ इस चीज़ को अपनी ख्वाहिश को पूरा किया। तो इस तरीके से उन्होंने हलाल को छोड़ कर के हराम को चुना। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको आदून का लफ्ज़ यहाँ पे फरमाया है। आयत देखिए, आयत नंबर 167 है। उन्होंने जवाब दिया, ए लूत, अगर तू बाज न आया तो यकीनन निकाल दिया जाएगा। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे काम से सख्त नाखुश हूँ। मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे घराने को इस वबाल से बचा ले जो ये करते हैं। बस हमने उसे और उसके मुतल्लिक़ीन को सबको बचा लिया, यानी कि जो ईमान लाए थे, अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को और लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर जो ईमान लाने वाले थे उन सबको बचा लिया। बस जो एक बुढ़िया के कि वो पीछे रह जाने वालों में से हो गई।
پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کی ایک خاص قسم کا مہ برسایا، بس بہت ہی برا مہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسایا۔ یعنی ان کے اوپر کیسی بارش ہوئی تھی؟ پتھروں کی بارش تھی، بہت بری والی بارش تھی۔ جس کے اوپر پتھروں کی بارش ہو تو واقعی میں وہ قوم کیا ہوتی ہے؟ ہلاک ہو جاتی ہے۔ آیت 174، یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار ہی غلبے والا اور مہربانی والا ہے۔ بے شک تیرا پروردگار ہی غلبے والا اور مہربانی والا ہے۔ اور آیت دیکھیں، آیت نمبر 176 سے، آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 191 میں ایکا والوں کا ذکر ہے۔ یہ سورہ آراف میں بھی گزر چکا ہے ان کا واقعہ۔ آیت 177 دیکھیں، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر اور خوف نہیں؟ تو ایکا والوں نے بھی رسول کو جب جھٹلایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کذب اصحاب الایکا المرسلین۔ تو ایکا کے معنی دراصل کیا ہے؟ جو لفظ آیا ایکا یعنی جنگل کو کہتے ہیں، یعنی درختوں کا جھنڈ یا جنگل کو ایکا کہا جاتا ہے، اور یہ مدین کے کنارے تھا۔ اور دراصل ایکا کے معنی گھنا درخت، اور ایسا درخت جو درختوں کا جھنڈ ہو یا جنگل ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل یہ ایسا درخت تھے یا ایک درخت تھا جس کی یہ لوگ ایکا والے جو لوگ تھے اس کی عبادت کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت اور حدود دعوت و تبلیغ مدین سے لے کر انہی یعنی ایکا والوں کی طرف تک کی تھا، ان دونوں ایکا والوں اور مدین والوں کی طرف تھا، یہاں جہاں دراصل ایک درخت کی عبادت کی جاتی تھی۔ ایکا ایک جگہ تھا، کچھ مفسرین کہتے ہیں، تو وہاں پہ ایک درخت تھا، اس کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے، یا پھر ان درختوں کو جھنڈ کو یا ایک ہی درخت کو ایکا کہتے تھے۔ تو مفسرین میں کئی قول ہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو سب سے قریب یہی ہے کہ ایکا کے معنی یہ ہیں کہ درختوں کا جھنڈ یا جنگل کو ایکا کہتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب الایکا کہا گیا ہے۔ اسی لحاظ سے اصحاب الایکا اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی تھے، اور وہ کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور ایکا جو کہ قوم نہیں تھی بلکہ کیا تھی؟ ایک درخت کے عبادت کرنے والے لوگ تھے، اور ایکا یا ایک درخت تھا، تو جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اسی درخت کی عبادت کرتے تھے، اسی لیے ان کو بھی اصحاب الایکا کہا جانے لگا۔ اور یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر و خوف نہیں؟ تو دراصل یہ وہی شعیب علیہ السلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے یہاں 8 یا 10 سال تربیت حاصل کی، اور انہوں نے کہا تھا نا کہ تم اگر میرے کے 8 سال 10 سال رہو تو ٹھیک ہے، میں تم سے کسی بھی قسم کا معاوضہ یا اس طریقے سے کچھ فیس وغیرہ نہیں لوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے تو انہی کے ٹھہرے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 178، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ، میری فرما برداری کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تو جہان کے پالنے والوں کے پاس ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس ہے۔ ناپ تول پورا بھر کر ادا کیا کرو، اور کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 182، اور سیدھی اور صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی کر کے نہ دو، بے باکی کی ساتھ زمین میں فسادی مچاتے نہ پھرو، اس اللہ کا خوف رکھو جس نے تمہیں خود اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سیم وہی بات جیسے سارے رسولوں کو کہا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، تو ذالک انہوں نے کہا کہ قالوا انما انت من المسحرین، کہ دراصل کیا ہے، تو انہی لوگوں میں سے جن پر جادو کر دیا گیا، تو مسحور زدہ ہے، تو تیرے پر جادو کر دیا گیا، اس طرح سے کہا۔ تو ہر پیغمبر کو یہ لفظ سننے پڑے ہیں کہ ان پر جادو ہو چکا ہے، ان کا دماغ صحیح نہیں ہے، یا یہ مجنون ہے۔ تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے، لہٰذا آج اگر کوئی آپ پر یہ الزام لگاتا ہے تو لہٰذا آپ وہی طریقہ اختیار کریں جو پیغمبروں نے اختیار کیا ہے۔ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ وہ ان سے ناراض ہو کر کے بیٹھ نہیں جاتے تھے، بلکہ ان کو مسلسل تبلیغ کرتے رہتے تھے اور سمجھاتے رہتے تھے۔ لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ آج ہمیں کوئی ایک چھوٹی سی موٹی سی کوئی بات کہہ دیتا ہے اور ہم
برا مان کے بیٹھ جاتے اور ہم پورا کا پورا بائیکاٹ کر دیتے کہ ان کے یہاں تو کیا ان کے پورے خاندان میں ہم کو نہیں جانا ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو انسان کو کیا کرنا ہے، اگر اپنی آخرت کی ہم درجات کی بلندی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور ہم تبلیغ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو ایک مبلغ کا یہی کام ہے کہ جیسے پیغمبروں نے سہا ہے، صبر کیا ہے، ویسے ہی ایک جو داعی دین حق ہے، جو ایک تبلیغ کرنے والا ہے، ان کو بھی یہ سب باتیں برداشت کر کے اور جو ہے کنارے کر کے درگزر کر کے لوگوں کے اندر تبلیغ کا کام کرتے رہنا چاہیے. برا مان کر کے اپنے گھر میں بیٹھنا نہیں ہے اس کو. آیت دیکھیں، آیت نمبر 186 ہے. اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں ہی سمجھتے ہیں. یہ ان کی قوم کہہ رہی ہے. اور اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے. کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. آیت 189 دیکھیں. چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا اور وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا. یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر مسلمان نہیں تھے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 191 ہے. اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے، غلبے والا اور مہربانی والا ہے. اور بے شک اور شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے. اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے. اور جو کفار مکہ جو کہتے تھے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود لکھ لیا ہے، یا کوئی شیاطین ان کو سکھا پڑھا جاتا ہے، یا کسی شیاطین کے ذریعے سے یہ چیزوں کی غیب کا علم بتا دیتے ہیں نعوذ باللہ، تو ان ساری باتوں کی یہاں پر تردید کی گئی ہے ان آیتوں میں. آیت کے آیت نمبر 192 ہے. اور بے شک شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے. یعنی وہ لوگ یہ کہتے تھے نا یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود لکھا ہے اور اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے. یعنی کفار مکہ نے قرآن کریم کے وحی الہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کا انکار کیا اور اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے یہ واضح کیا ہے یہ قرآن کریم دراصل کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پیغمبر جو بالکل پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، جو امی ہیں اور جو پچھلے گزشتہ انبیاء اور قوموں کے واقعات کس طرح بیان کر سکتے ہیں نا، یہ تو پاسبل نہیں ہے. اس لیے نا یہ قرآن یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، نازل کرتا ہے، اور جسے ایک امانت دار فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 194. آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیے. صاف عربی زبان میں ہے. آیت 196. اگلے نبیوں کی کتابوں میں سے اس قرآن کا تذکرہ ہے. کیا یعنی کہ اگلے نبیوں کی کتابیں جو پچھلے جو انبیاء گزر چکے ہیں، آپ دیکھیں کہ تورات تھی، انجیل تھی، زبور، ان سب میں قرآن کا تذکرہ ہے. آیت 197 دیکھیں، کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں. یعنی کہ بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے عالم تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ واقعی میں ان کے اندر جو صفات ہے یہ سب سچی ہے، لیکن انہوں نے حسد کی بنا پر انکار کیا تھا. آیت 198 دیکھیں. اور اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پر نازل فرماتے پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اس سے باور کرنے والے نہ ہوتے. اسی طرح ہم نے گناہگاروں کے دل میں اس انکار کو داخل کر دیا. وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لے ایمان نہیں لائیں گے. پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ بس کیا یہ ہمارے عذابوں کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی بتاؤ، اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا پھر بھی انہیں وہ عذاب آئے گا ہی جن سے یہ دھمکائے جاتے ہیں. تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 207 ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون. تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا. تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اگر ہم انہیں مہلت دے بھی دے اور انہیں عذاب کی گرفت میں لے
اور تو کیا یہ دنیا کا مال متاع ان کے کچھ کام آئے گا؟ یعنی انہیں عذاب سے بچا سکے گا؟ تو نہیں، اور یقیناً نہیں۔ تو انسان کی موت کتنی بھی زیادہ ٹل جائے تو انسان کتنا ہی اس سے بچ سکتا ہے نا، لیکن ایک دن تو آئے گا کہ اس کو مرنا ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اور انسان کی موت دراصل کیا ہے؟ اٹل ہے، جو ٹلنے والی نہیں ہے۔ لیکن آج ہر شخص اپنی موت کو بھولا ہوا ہے، اور دنیا کی ہی جو متاع ہے اور وہ اس میں جو دھوکے ہے اسی میں وہ مبتلا ہے۔ امام غزالی کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ ایک شخص کے پیچھے شیر لگ گیا، وہ بھاگتا بھاگتا آگے کنویں تھا تو اس نے اس میں چھلانگ لگا دی اور رسی پکڑ کر کہا کہ میں محفوظ ہو گیا، لیکن میں نکلوں گا جب باہر سے شیر بالکل جو ہے بھاگ جائے گا۔ اور شیر بھی وہیں کھڑا رہا کیونکہ اس کو بھی خوشبو آ رہی تھی، اس کی جو من پسند جو ڈش سامنے تھی۔ تو اتنے میں اس نے یعنی شخص نے دیکھا کہ جو رسی ہے اس کو دو چوہے کتر رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر میں اس کی نظر ہنی کم یا اس کی مدھو مکھیوں پر پڑی اور اس کے شہد پر، تو اس کو لے کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یعنی جو شخص کنویں پہ لٹکا ہوا ہے رسی پر اور پھر اس کی جب نگاہ پڑتی ہے شہد پر تو اس نے کھانے پہ مصروف ہو گیا۔ وہ کھانے میں لگاتار اس کو بڑا مزہ آ گیا اور وہ بھول گیا کہ شیر بھی کھڑا ہوا ہے اور وہ دو چوہے بھی ہیں جو رسی کو کتر رہے ہیں۔ تو انسان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ شہد کھانے میں مصروف ہے، اور یہ دو چوہے کیا ہیں؟ دن اور رات ہیں، جو ہماری زندگی کو کیا ہے؟ مسلسل کتر رہے ہیں۔ یہ دن اور رات ہماری زندگی کو کم کر رہے ہیں، اور رسی کترتے جاتے ہیں، ایک دن پوری کتر جائیں گے، اور موت جو ہے وہ سر پر کھڑی ہوئی ہے شیر کی طرح، اس نے تو ٹلنا ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ دن اور مزے کر لو، تو ابھی تو ہم بھلے چنگے ہیں، اور بس دیکھا جائے گا کہ آخری جب وقت ہوگا یا موت کے قریب ہوں گے یا ہم حج کر لیں گے یا پھر ہم توبہ توبہ کر لیں گے، تو ابھی تو ہمارا مرنا نہیں، بھی تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ بھی ہماری تو کیا، بھی ہماری زندگی بھی تو بھی کتنی ہوئی ہے، 30 ہے یا 40 ہے یا 50، ابھی تو ہمیں کم سے کم 90 سال جینا ہے نا، سامان 100 برس کا، لیکن پل کی خبر نہیں۔ تو اسی لیے عقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری کر لے، شہد کھانے میں مصروف نہ رہے، دنیا کے میٹھے کے پیچھے نہ بھاگتا رہے کہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے 60 یا 70 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ اب اس کے لیے کوئی یعنی کہ عذر پورا کر دیا، یعنی کوئی بہانہ نہیں کہ وہ اگر یہ کہتا، یعنی اس کے پاس میں کوئی ایسا بہانہ نہیں رہ جاتا کہ ہائے میں نے تو اتنا مصروف تھا کہ مجھے نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کیونکہ 60 یا 70 سال وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان نے جو کچھ بھی بنتا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے، وہ بن چکا ہوتا ہے، اور جو جاب کرنی ہوتی وہ کر چکا ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ ہو چکا ہوتا ہے، عام طور پر بچوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں، ساری ذمہ داریوں سے انسان فارغ ہو چکا ہوتا ہے، اور اب بھی اگر وہ دنیا کی رونقوں میں جی رہا ہے تو وہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، تو یہ بھی بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو یہ وقت تو کیا ہے پھر زیادہ سے زیادہ انسان کو آخرت پر فوکس کر کر گزارنا چاہیے۔ یعنی کہ انسان کو دیکھا ہے، کافی لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے کہ 60 ہو گئے، 60 کے ہو گئے، 70 کے ہو گئے یا 70 پلس ہو گئے، لیکن انہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کرنا ہے، انہوں نے ان کے یہاں جانا ہے، ان کے یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اور پھر ایک ٹائم ان کا مقرر ہوتا ہے، کیونکہ کچن سے تو فرصت ہو جاتی ہے، بہویں اور بیٹیاں سب کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کا ایک پھر سیریل کا ٹائمنگ ہے، 4-5 گھنٹے سیریل کے آگے بیٹھنا ہے، پھر 3-4 گھنٹے ان کو موبائل چلانا ہے، پھر اسی طریقے سے پھر یا تو پھر ان کو 2-3 گھنٹے اپنے رشتے داروں سے بات کرنی ہے، اس طرح سے پورا اپنا جو ٹائم ہے اسپینڈ کرتے ہیں کن چیزوں میں؟ لغویات میں، اور لغویات میں جو ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے ہیں وہی دراصل کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون میں شامل ہونے والے ہیں۔ تو انسان کو نا اپنی جو وقت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنی جو عمر اللہ نے دی ہمیں اس کی بھی ہم سے سوال ہونے والا ہے کہ اللہ پوچھیں گے کہ تم کو ہم نے اتنی عمر دی، تم نے کن کاموں میں گزار دی؟ تو اپنے اپنی عمر کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، اللہ نے جو بھی زندگی دی اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے، نہ کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 208 ہے، ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ کوئی بستی ایسی نہیں چھوڑی جہاں پر اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا یا کسی ایسے دائی کو نہیں بھیجا جو وہاں پہ جا کے لوگوں کو خبردار کرتا۔
اور آج کل کے زمانے میں دیکھیے آپ کوئی ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ ہم تک قرآن کی بات نہیں پہنچی یا آیات نہیں پہنچی۔ آج تو مطلب پوری دنیا کا کوئی بھی کونا لے لے، یہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے کہ اس نے دنیا کے کونے-کونے تک کی یہ جو پیغام ہے اللہ کا پہنچوا دیا الحمدللہ، تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے نا۔ آیت دیکھیے آیت نمبر 209 نصیحت کے طور پر اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اس قرآن کو شیاطین نہیں لاتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کا دوسرا اعتراضات جو تھا، پہلا انہوں نے اعتراضات کیا ہوا تھا کیا؟ کہ یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود لکھا ہوا ہے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا۔ اب یہاں پر ان کا دوسرا اعتراضات تھا، کہتے تھے کہ ان کو کوئی جنات ہے، کوئی کاہن ہے، یہ سکھا پڑھا جاتا ہے، یا یہ کسی جنات سے مدد لیتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو انہی کے سوال کا یہاں پہ ان کی باتوں کا جواب ہے۔ تو قرآن کریم کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے آیت نمبر 210 ٹو 212۔ یہ تینوں جو آیتیں ہیں اس میں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ قرآن کریم کس کا کلام ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ تو مشرکین مکہ یہ بہتان لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، شیاطین جن پر دراصل قرآن لے کر اترتے ہیں، اور پھر ان آیات میں الزام کی زوردار نفی کی گئی ہے، یعنی کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کاہن ہے۔ کاہن آپ کو پتہ ہے کہ کون ہوتا ہے؟ کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے قبضے میں جنات ہے اور مجھے غیب کی خبریں ہیں۔ تو اس طریقے سے جو کاہن ان کو کہا کہ یہ جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ کاہن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس آیت میں دراصل اسی الزام کی زوردار نفی کی گئی ہے۔ تو اس آیت میں قرآن کریم کی شیطانی داخل اندازی اس سے مخفویت کا بیان ہے۔ دراصل یہ جو ہے یہ قرآن کریم شیاطین کا قرآن نہیں ہے، اور اس لیے کہ شیاطین کا جو قرآن لے کر اگر وہ آتے یا نازل کرنا ہوتا تو ان کے یہ لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ نا اس کا مقصد کیا ہے، شیاطین کا مقصد کیا ہے؟ ان کا تو مقصد ہے شر و فساد پھیلانا اور برائی پھیلانا، یہ ان کا مقصد ہے۔ جبکہ قرآن کا تو مقصد کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، سکون اور امن پھیلانا۔ گویا دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیاطین اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں، اور تیسری بات یہ نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم تھے، اور آسمانوں پر ستاروں کو مطلب کہ چوکیدار بنا رکھا گیا تھا، اور جو بھی کوئی شیطان چپکے سے کوئی بات سننا چاہتا تو ایک جو ستارہ ہے وہ شعلہ بنا کر گر کر ان کے اوپر بھسم کر دیا جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمایا تھا۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 211، نہ اس کے وہ قابل ہیں نہ انہیں اس کی طاقت ہے۔ یہاں پہ شیاطین کی بات ہو رہی ہے، تو شیاطین اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ شیاطین جو ہے نہ تو وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں نہ وہ اس کے قابل ہیں، اور انہم عن السمع لمعزولون۔ تیسری بات بتائی گئی کہ بلکہ وہ سننے سے بھی محروم کر دیے گئے، یعنی کہ جب بھی کوئی بات وہ دیکھیں آپ جب یہ چیز دیکھیں کہ آپ کو حدیثوں میں یہ بات پتہ چلے گی، جب آپ پڑھیں گے دورہ کریں گے حدیثوں کا، کہ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو کڑا پہرا تھا، سخت پہرا تھا، 23 سال کے عرصے میں زبردست پہرے لگا دیے گئے تھے۔ کوئی اگر جنات کوئی بات سننا چاہتا تو سن نہیں سکتا تھا، اس کو ایک جو شہاب ثاقب ہے اس کو، یعنی کہ ایک جو ستارہ تھا انگارے کی طرح کھینچ کر مارا جاتا تھا، اس کو بھسم کر دیا جاتا تھا، راکھ بنا دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ سن ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے الزام لگا رہے ہو نا؟ تو یہ کیا ہے؟ تو بالکل ہی جھوٹ بات ہے۔ آیت دیکھیے آیت نمبر 213، بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو کہ تو بھی سزا پانے والوں میں بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے آیت نمبر 213 ٹو 220 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی ہدایات دی گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ پہلی ہدایت ہے آیت نمبر 213 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ مشرکین کے دباؤ میں آ کر آپ کسی بھی طریقے کا نہ ہی آپ کو کمپرومائز کرنا ہے، نہ ہی کوئی آپ کو سمجھوتا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف توحید پر ڈٹے رہنا، کیونکہ انہوں نے بہت ساری پیشکش کی ہوئی تھی،
اور کہا تھا مشرکین مکہ نے کہ ایک سال آپ میرے معبود کی عبادت کر لیں، پھر اگلے سال ہم آپ کی معبود کی عبادت کر لیں گے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فوراً ہی منع کر دیا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 214، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پہلا کیا تھا کہ مشرکین سے کسی بھی قسم کا سمجھوتا آپ کو نہیں کرنا، کمپرومائز نہیں کرنا کسی بھی دباؤ میں آ کر۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کو ہی سب سے پہلے ڈرانا ہے۔ تو تبلیغ کی شروعات دراصل کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے ہی گھر سے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار تبلیغ کا حکم اس میں دیا گیا اور ہدایت دی گئی کہ تبلیغ کا آغاز اپنے قریبی خاندان اور لوگوں سے کیجیے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اصلاح کا کام، سدھار کا کام، اب تبلیغ کا کام جو سب سے پہلے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھر سے اور پھر خاندان سے شروع کرنا چاہیے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 215، اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آئیے، جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیرے تابع داری کرے۔ تو اس کے ساتھ فروتنی یعنی کہ انتہائی شفقت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آئیے، جو بھی ایمان لانے والے ہو کر تابع داری کریں۔ تو ایمان لانے والوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ انتہائی شفقت سے پیش آنا ہے۔ تو یہ تیسری ہدایت دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 14، اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ یہ چوتھی ہدایت ہے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 217، اپنا پورا بھروسہ غالب اور مہربان اللہ پر رکھو، یعنی کہ سارا کا سارا توکل اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ پہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ 5th والی جو ان کو ہدایت دی گئی تھی۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 218 ہے، جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی ہے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 220، وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 220، اور وہ ہر ایک جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ آیت 221 اور 222 دیکھیں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گنہگاروں پر اترتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شیاطین ہیں وہ کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ تو لفظ جو یہاں پر آیا ہے سمع یعنی کہ سننے والا، یعنی قرآن کریم کے نزول میں شیطان کا کوئی بھی دخل نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو جو جھوٹے اور گناہ گاروں پر اترتے ہیں، نہ کہ انبیاء اور صالحین پر۔ جھوٹے اور گناہ گار سے مراد یعنی کاہن، نجومی اور جادوگر وغیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، کہ وہ ہر ایک جو جھوٹے گناہ گاروں پر اترتے ہیں اور وہ اچٹتی ہوئی سنی ہوئی سنائی ہوئی باتیں پہنچا دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 223، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اچٹتی ہوئی باتیں، سنی سنائی باتیں پہنچا دیتے ہیں۔ تو یعنی ایک آدھ بات جو کسی طرح وہ سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کاہنوں کو آ کر بتا دیتے ہیں، جن کے ساتھ وہ 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ 100 جھوٹ میں سے ایک مطلب کہ ایک سچائی ہوتی ہے، پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ جو کاہن ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو بتایا کہ کاہن ان کو کہا جاتا ہے جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جنات ان کے قبضے میں ہیں اور یہ غیب کی خبریں لوگوں کو کر دیتا ہے۔ تو 100 باتیں بتاتا ہے کاہن کسی ایک کو، تو پھر اس میں سے ایک آدھ سچی ہو جاتی ہے۔ جو ایک آدھ سچی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں واقعی میں یہ سب کچھ سچ ہے، تو اس کا یقین اور بدل جاتا ہے، یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ تو سمع جو لفظ آیا ہے، سمع کے معنی ہیں سماعت، یعنی کان کے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ شیاطین آسمانوں پر جا کر کان لگا کر چوری چھپے بعض باتیں سن آتے ہیں اور پھر انہیں کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی جو ایسے کاہن ہوتے ہیں تو ان کو یہ سب باتیں پہنچاتے ہیں، اور جو کاہن ہوتا ہے وہ 99 جو باتیں ہوتا ہے جھوٹ لیتا ہے، اور ایک بات کیا ہوتا ہے؟ سچ لیتا ہے، اور یہ 100 باتیں اس کے سامنے والے کے سامنے بات بتا دیتا ہے۔ تو جو سامنے والا کوئی شخص ہوتا ہے، اسے دریافت کرنے جاتے ہیں نا لوگوں کے سامنے، تو پھر وہ کہتا ہے ہاں دیکھو واقعی وہاں گئے تھے، میری فلاں فلاں بات سچ ہو گئی، اس طریقے سے۔
आयत देखिए, आयत नंबर है 224। शायरों की पैरवी तो वो करते हैं जो बहके हुए हों। क्या आपने नहीं देखा कि शायर एक एक बयाबान में सर टकराते फिरते हैं? तो यहाँ पर शायरों के बारे में बताया गया है कि अशोरा है ना, और इसमें शोरा यानी कि शायरों की जमा है। और अहले मक्का का एतराज़ात था कि कुरान मजीद क्या है, एक शायराना कलाम है, और ये बस क्या है, लिख लिया गया है, पढ़ लिया गया, इसी तरीके से कोई अल्लाह की तरफ से नाज़िल नहीं हुआ। तो ये काफ़िरों की दूसरी बात की तरदीद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं और कुरान करीम शायरी की किताब है। इस तरीके से वो ये बात कहते थे, उनकी ये बात का यहाँ पर अल्लाह ने रिजेक्ट किया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, शायरी तो एक ख़याली चीज़ है, जिसका बहुत सी बार हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, चुनाचे वो अपने ख़याली वादियों में भटकते रहते हैं। तरह-तरह के मुबालगे या बातों को बढ़ा-चढ़ा कर के बयान करते हैं और मिसालों को या कंपैरिज़न को हद से ज़्यादा उसमें करने में गुज़र जाते हैं। यानी कि किसी चीज़ से उन्होंने कंपैरिज़न करना होता है या तुलना करनी होती है, तो फिर वो उसमें हद से ज़्यादा तजावुज़ करते हैं, हद से ज़्यादा गुज़र जाते हैं। इसलिए जो लोग शायरी ही को अपना ओढ़ना-बिछौना बना लेते हैं, उनको कोई भी अपना दीनी पेशवा नहीं बनाता। और अगर उनको अपना कोई दीनी पेशवा बनाता भी है, यानी जिसकी पैरवी की जाए, तो मुक्तदा बनाता भी है, तो वो खुद गुमराह होता है और हकीकत के बजाय ख़याली दुनिया में रहना वो रहता हो। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि जो शेर और शायरी करने वाले हैं, तो ये शायर तो क्या है, ये तो दरअसल शायर तो एक ऐसे हैं कि ये एक बियाबान में सर टकराते फिरते हैं। आपने देखा होगा कि जो शायर होते हैं, तो ऐसी-ऐसी बातें कहते हैं, बिन सर और पैर की बातें। मसलन वो ये भी कहते हैं ना कि अगर किसी के इश्क और मुश्क वाली बातें यानी शायरी करेंगे, तो फिर इतना ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा देते हैं कि फला-फला शख्स अपनी महबूबा के लिए चाँद-सितारे तोड़ लाएगा, है ना? तो भला बताएँ, कोई चाँद-सितारे तोड़ कर ला सकता है ना? मसलन अगर किसी की वो तारीफ़ करने बैठेंगे, तो उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं, या अगर किसी की बुराई करने बैठेंगे शायर, तो उसे दुनिया की सबसे बदतरीन और मख़लूक बना देंगे, सबसे बदतरीन मख़लूक बना देते हैं, इतनी बुराई करते हैं। तो शायर जो होते हैं, किसी की अगर तारीफ़ करेंगे तो हद से ज़्यादा, और किसी की बुराई करेंगे तो हद से ज़्यादा। फिर अगर आप देखिए कि किसी भी से कुछ जो इनाम वग़ैरह अगर उनको मिलने वाला है, तो इसकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि इंतहा ख़त्म है। और अगर किसी की उन्होंने पगड़ी उछालनी है, तो शेरो शायरी में कहते चले जाएँगे, पगड़ियाँ पूरी-पूरी लोगों की उछाल देंगे, इज़्ज़तें उछाल देंगे। तो कहीं फ़ितना फ़साद की आग भड़काते हैं, तो कहीं इश्क और माशूक़ की आग लगा कर के लोगों के दिलों के साथ खेलते हैं। तो किसी शायर की शायरी मुकम्मल ही नहीं होती। और फिर आप देखिए, कहीं भी आप देखिए कि जब तक कि वो महबूबा और इश्क और माशूक़ों की ये शायरियाँ ना कह दे, तो इस्लाम क्या करता है? इस्लाम बेहयाई और फ़ाहिशागोई को बंद करता है, ख़त्म करता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, शायर तो एक बयाबान जगहों में क्या है, सर टकराते फिरते हैं। शायरी में क्या है, सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला ने शायरी को पसंद नहीं किया, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ हो। ऐसी शायरी पसंद नहीं की जिसमें सिर्फ़ झूठ हो, ग़ुलू हो, हद से तजावुज़ हो और लोगों का दिल दुखाना हो, पगड़ियाँ उछालना हो, इज़्ज़तों को तार-तार करना हो, या किसी को जो है ना, झूठे मतलब इतना ज़्यादा झूठ कि किसी को सर पे चढ़ा लिया, या इतना ज़्यादा गिरा दिया कि बिल्कुल उसको सबसे बदतरीन मख़लूक बना दिया। तो इसीलिए शेर-ए-शायरी इस्लाम ने पसंद नहीं की। आयत देखिए, आयत नंबर 226 है। और वो कहते हैं जो करते नहीं। यानी कि शेरो-शायरी में जो ये शायरियाँ कहते हैं, तो वो बहुत कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो कर ही नहीं सकते हैं। मसलन वही बताया ना कि आप लोगों को इतना ज़्यादा शेखी बगाड़ते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिस पर इंसान अमल भी नहीं कर सकता है। मसलन, मैं तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ लाऊँगा, या मैं तुम्हारे लिए दरिया पे चल जाऊँगा, कि मैं तुम्हारे लिए आग के दरिया पे चल जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए अपना जो कलेजा है तुम अपने हाथों पे तुम्हारे लिए सजा दूँगी। इस तरीके से न जाने क्या-क्या वो ऐसे शायरियाँ कहते हैं जो वो करते नहीं हैं। तो शायरी क्या होती है? सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ होती है। आइए देखिए, आयत नंबर 227 है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं यहाँ पर कि इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सॉलिहाती, कि सिवाय उनके जो ईमान ले आए।
تو شاعری دراصل جو ہے نا بری نہیں ہے، یہاں پر اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو کچھ شاعر اس سے مستثنا فرمائے گئے ہیں۔ تو جو شاعر کچھ دراصل جو نیک سیرت بھی ہوتے ہیں اور جو ایمان لے آتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور شاعری کے ذریعے سے وہ اللہ کا ذکر اور اس کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، اور دین کا مذاق اڑانے والے شاعروں کا وہ منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں، تو پھر کیا ہے، ایسے شعر اور شاعری کیا ہے، اللہ کے یہاں کیا ہے، پسندیدہ ہے۔ تو آئے دیکھیں آیت نمبر 227، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور با کثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا، جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو اس سے وہ شاعر مستثنا فرما دیے گئے جن کی شاعری میں کیا ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، حق ہوتا ہے، اور یہ حق پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور ایماندار مطلب کہ جیسے کوئی شاعر ہے جس نے جو ایمان لے آیا ہے، وہ عمل صالح کرنے والا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا شاعر ہو، اور غلط شاعری اس کی نہ ہو، جھوٹی شاعری نہ ہو جس میں جھوٹ، غلو، افراط و تفریط نہ ہو، تو ایسے شاعری اور شاعر اسلام میں پسند کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اور نیک عمل کیے اور با کثرت اللہ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ اب شعر شاعری میں کیا انتقام لیا، تو وہی بتایا نا کہ جو دین کا مذاق اڑانے والے شاعر ہوتے ہیں ان کا یہ منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ کون سے شاعر؟ جو ایمان والے شاعر ہوتے ہیں۔ تو ایک واقعہ بھی ملتا ہے حدیث سے۔ تو ایسے یہ مومن شاعر ہیں کہ ان کا جو شاعرانہ کلام ہے جس میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ انہوں نے مسلمانوں کی ہجو یعنی برائی سے انہوں نے جواب دیا ہو، یعنی کہ اگر کفار مکہ جو مسلمانوں کے ساتھ برائی کرتے تھے اور شعر و شاعری میں بری بری بات کہتے تھے، تو ان کا جواب بھی کیا اسی لہجے میں دینا ہے نا۔ ایسا تو نہیں کر سکتے تھے کہ کفار مکہ آ کر کچھ کہہ رہے ہیں، شعر و شاعری میں کہہ رہے تو ان کے سامنے انسان تلوار لے کے نکل جائے، نہیں، تو جیسا آپ کے سامنے کر رہا ہے کوئی شخص، آپ کو پھر اسی لہجے میں جواب دینا ہے۔ تو پھر یہ جو شاعر تھے اس طریقے سے ان کی ہی بات میں، ان کی ہی لہجے میں وہ جواب دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا انہوں نے، تو یعنی ایسے مومن شاعر ہیں ان کافر شعراء کا جواب دیتے ہیں جس میں انہوں نے مسلمانوں کی برائی کی ہو، جس طرح حضرت حسان بن ثابت، ٹھیک ہے، نام یاد رکھیے گا، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، کافروں کی جو برائی ہے یہ شاعری کا جواب دیا کرتے تھے، یعنی کہ کافروں کی جو بری بری باتیں ہیں ان کی یہ شاعری میں وہ جواب دیا کرتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ ان کافروں کی جو ہجو ہے، تو ہجو یعنی برائی ہے، ہجو کا بیان کرو، تو جبریل علیہ السلام بھی تمہارے ساتھ ہی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی شاعری جائز ہے جس میں جھوٹ اور مبالغہ نہ ہو، اور جس کے ذریعے سے مشرکین اور کفار اور اہل باطل کو جواب دیا جا سکے، تو ایسی شاعری کیا ہے، جائز ہے۔ اور ایسی شاعری بھی جائز ہے کہ جیسے اسلام کی تبلیغ ہو سکے اور انسان سوچ میں پڑ جائے کہ واقعی میں جو توحید کی بات انسان تک پہنچ جائے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے اقبال کے شعر بہت مشہور ہیں، اور ان کے ایک ایک شعر میں جو پوری کئی آیتوں کی تفسیر ہیں، اور ایک ایک شعر زبردست ان کے ہیں، اگر انسان اس پہ غور کر لے تو یہ جو شاعر ہے شعر شاعری اس طریقے کی پسندیدہ ہے۔ تو الحمدللہ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔